हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो करेंगे आईएमएफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस की और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है या आइंदा क्या होगा। इन सारी चीज़ों पे बात होगी और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहसन हमीद दुरानी साहब। आप यकीनन जानते हैं पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी है, वैसे भी बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर अपनी एनालिसिस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देते रहते हैं। तो एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। एहसन, बताइएगा कि इस वक्त आईएमएफ का डेलीगेशन मौजूद है इस्लामाबाद में 9 फरवरी तक, और हर जिससे भी बात होती है, आप भी क्योंकि हर जगह उठते बैठते हैं, हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती है, हर कोई ये सवाल पूछता है कि जी क्या होगा और आइंदा फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, या फिर आईएमएफ वाले राजी होंगे नहीं होंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या देख रहे हैं कि आईएमएफ 23वां प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें हो रही जैसे हम पहली दफा कर रहे हो, या फिर बाज़ औक़ात लगता है कि शायद आईएमएफ ने मजीद सख्ती कर ली हमारे साथ। और ये बड़ा एक यूनिक वो है, और ये सिर्फ ये वाला आईएमएफ रिव्यू नहीं है, जो लास्ट ईयर भी जो रिव्यू हुआ था उसमें भी पूरी कौम की नजरें थी। और एग्जैक्टली। इस साल तो मुल्क में इस वक्त कोई और बात हो ही नहीं रही। आप नाई की दुकान पे बैठे तो नाई भी बात एग्जैक्टली। आईएमएफ की कर रहा है। सब्जी वाले के पास भी जाए तो वो भी आईएमएफ का कह रहा है कि यार आईएमएफ की डील होगी या नहीं। यानी मुल्क में इस वक्त और कोई बात ही नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि आईएमएफ की डील होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किन शराइत पे होगी। इससे पहले देखिए, हमारे हम तो आपको आपने खुद ज़िक्र किया, 23वां आईएमएफ प्रोग्राम है हमारा, और ये एग्जैक्टली। आईएमएफ के डेलीगेशन माज़ी में आते रहे हैं, लेकिन किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होती थी, और नोबडी केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये यस। हम आईएमएफ के साथ ये हमारा प्रोग्राम कब से चल रहे हैं, और हम कोई इस तरह की स्टेज पे नहीं थे कि अगर आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं होती तो खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल। कुछ ऐसी बनी हुई है कि हमारे फॉरेन रिज़र्व्स इस वक़्त दे स्टैंड एट a very low stage, और 3.1 बिलियन यूएस डॉलर तक वो पहुंच गए हैं। उसमें भी जो वो है, तो वो चाइना के हमारे पास और सऊदी के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, वो भी हमारे अपने नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। या। तो द रिस्क ऑफ अ डिफॉल्ट इज वेरी रियल, क्योंकि इस जो आईएमएफ की जो 1.2 बिलियन की जो ये ट्रांच अभी हमें देंगे, जी। इसके साथ सिर्फ आईएमएफ के ये पैसे नहीं है, बल्कि जो मजीद जो यूएई ने हमें 2 बिलियन डॉलर का रोल ओवर, 1.1 बिलियन के एडिशनल हमें सेफ डिपॉजिट्स, फिर सऊदी अरब ने जो हमें डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की जो हमें ऑफर की है, फिर चाइना ने हमें कुछ एडिशनल हमें प्लेज किए हम्म। हैं सेफ डिपॉजिट्स टू सोर अप आवर फॉरेन रिजर्व्स। जी। तो वो तमाम चीजें कंडीशनल है इस आईएमएफ की डील के साथ। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है हमारे हमारे लिए इस तरह का है जैसे कि हमारे लिए कोई लाइसेंस है या क्लीन बिल्कुल। चिट है, कि हम बिल्कुल। ग्लोबल जो जितने भी लेंडर्स हैं, वो बायलैटरल है या चाहे मल्टीलैटरल है, उनके साथ हम डील कर सकते हैं। क्योंकि आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ वो नहीं होता कि वो आपको पैसे दे, वो उसके साथ एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और जो आपकी फिस्कल जो या। वो है स्पेंडिंग है, उनके लिए आपको प्रोग्राम्स बना के देता है, आपको पॉलिसी प्रपोजल्स देता है। इस वक़्त जो हम्म। आईएमएफ के जो प्रोग्राम है, जो ये 9th रिव्यू है, उसके लिए टीम आई हुई है, और हम्म। इनिशियली तो 4 दिन के लिए आई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड किया है, क्योंकि बिल्कुल। कोई ज़्यादा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था। यस। उसकी वजह ये है कि जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, बहुत जी। ज़्यादा पाकिस्तान के लिए टफ है उनको मीट करना, और ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, वीक मैं कहूँगा जी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, पीडीएम की, जिसके अगेंस्ट एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इमरान खान साहब ने क्रिएट की बिल्कुल। हुई है। तो उनके लिए ये शर्तें मानना बहुत मुश्किल है। जो सबसे अहम शर्त मैं कुछ गिनवाऊँ आपको, आपके नाज़रीन के लिए, तो एक तो ये है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि जो आप पेट्रोलियम और गैस के ऊपर जो लेवी है, उसको आप फर्दर इंक्रीज़ करें, या। जिसका जिसका डायरेक्ट जो टारगेट है, वो हमारी डायरेक्ट कंज़्यूमर है, जो मैं और आप हूँ। आम फिर वो आवाम। कह रहा है कि आम आवाम, फिर वो कह रहे हैं कि जो 300 यूनिट से कम जो लोग बिजली के कंज्यूमर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उनको उनको गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। और जी। नेपरा के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 88% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड, एग्जैक्ट। वो 300 यूनिट से कम यूज करते हैं, उनको सब्सिडी मिलती है। आईएमएफ कह रहा है कि आप वो सब्सिडी भी खत्म करें, और क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो फिर वो बहुत ज्यादा वो है उसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी
از ناٹ اے لگژری, یہ ایک نیسیسٹی ہے, بالکل اور یہ استعمال ہوتی ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے استعمال کو. پھر آئی ایم ایف کے کچھ اور بھی شرائط ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جن سے لیکیجز ہو رہی ہیں, آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. ہم سالانہ 300 سے 400 بلین روپیز ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو دیتے ہیں کہ ان کو سبسڈی دیتے ہیں تاکہ وہ سیلریز اور اپنے آپریشنز جاری رکھیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو کما کے دے, فار ایگزامپل پی ایس او اور اسٹیل ملز, پی آئی اے وغیرہ, یہ پاکستان ریلوے ہمیں کما کے دے, لیکن گورنمنٹ الٹا انہیں پیسے دیتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ پرائیویٹائزیشن کریں, خاص طور پہ اسٹیل ملز اور اس طرح کے کچھ ادارے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کریں ایڈیشنل ٹیکسز, وہ کریں امپورٹ کے اوپر جو آپ نے بین کیا ہوا ہے, کی بات کریں 17 to 18%. یس 18% آپ جی ایس ٹی بڑھائیں. یہ جو ہم نے امپورٹس کے اوپر اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی یہ بائی لاز ہیں, اور ہم سگنیٹری ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے, کہ آپ بہت عرصے تک آپ امپورٹس کو بند نہیں کر سکتے. یہ آپ کی پروٹیکشنسٹ اکنامک پالیسیز میں آتی ہیں, اور آپ کسی ٹائم تک کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ. اور اس وقت ہماری اسینشلی ہماری امپورٹس بند ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسینشیل لائف سیونگ میڈیسن, میڈیکل اکوپمنٹس, الیکٹریکل اپلائنسز, ایون ڈیفنس امپورٹس ہماری نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پے کریں. اب اس مہینے فیبروری میں آئل شارٹیجز بھی ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ کچھ پرائیویٹ جو آئل امپورٹرز ہیں ان کو ایل سیز اوپن کرنے میں مشکلات تھی. ریفائنریز بند ہو چکی ہیں, 2-3 بڑی ریفائنریز. جی, ایک پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری غالباً کراچی میں وہ بند ہوئی ہے, بائیکو کی. دیکھیں ہماری جو ہمارا جو ایون جو ہمارا ایکسپورٹ کا جو سیکٹر ہے نا پاکستان کا, وہ بھی امپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں جتنی بھی مشینری ہے, اکوپمنٹ ہے, کچھ اس میں بہت سارے وہ ہیں جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں. آپ کھانے پینے کی چیزیں میں ایڈیبل آئل دیکھیں, سن فلاور آئل, یہ ساری چیزیں, ایون گندم تک آپ امپورٹ کر رہے ہیں. $4 بلین کا ہمارا خالی ایڈیبل آئل کا بل ہے, اس سے ڈبل 3 ٹائم زیادہ. پھر ہمارا کروڈ آئل کا بل ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر شاید گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن ایسے ایک چیز اور, مطلب جب ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں افغانستان ہے, 50 سال سے جنگ زدہ ملک ہے, ایران ہے, جب سے سنتے جی سنکشنز لگی ہوئی, امریکن سنکشنز لگی ہوئی, اور جب امریکہ سنکشن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اتنی بری حالت ان کی نہیں ہوئی, ہماری کیوں ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہمارے پاس بڑی ایک فوج ہے, میزائل ہے, فلائٹ, بڑی بڑی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے اور ابھی تک, کہ ہماری جیسی قوم یا ہمارے جیسا ملک کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی 27ویں روزے کو یہ بنا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کیوں 27ویں روزے کو اگر کچھ ہوا ہوگا تو وہ پھر آپ جو گند کر رہے ہیں وہ پھر قدرت کے کھاتے میں آپ ڈال دیں. تو کیسے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی تک ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور منت سماجت کر کے, یہ شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں, یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا چیزوں کو, وہ خود کہتے ہیں کہ یار میں جاتا ہوں اور میں پہلے کہتا ہوں کہ یار میں نہیں کہوں گا, لیکن پھر مجبور ہوتا ہوں, میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار کچھ دے دوں. مطلب آپ نے دیکھا کسی اور کنٹری کو اس طرح, چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ملک کو؟ چھوٹے سے چھوٹے ملک ہوتے ہیں, لیکن یقین کرے کہ ان کا ایک قومی وقار ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا اس طرح کسی کے سامنے, اور خاص طور پہ اپنے دوستوں کے سامنے کچکول نہیں وہ کرتے, پھیلاتے. چائنا ہے, جب سے ہمارا چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے, اور اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ, ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں. اور حالانکہ ہماری ان کے ساتھ جو شروع میں ہماری ایک جو اسپرٹ آف اوور پارٹنرشپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, اس انویسٹمنٹ سے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے. الٹا ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں, لون مانگ رہے ہیں, اپنے فورن ریزروز کو اسٹور اپ کرنے کے لیے ان سے سیف ڈپازٹس مانگ رہے ہیں. یو اے وغیرہ ہو گیا. دیکھیں اس وقت یو اے آپ کو قرضے دے رہا ہے یا ڈپازٹس آپ کے پاس رکھ رہا ہے, دوسری طرف انڈیا میں وہ بلینز آف US ڈالر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایون کچھ اماراتی بزنس مین اب جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر وہ انویسٹمنٹس کا سوچ رہے ہیں, انفراسٹرکچر ٹورزم کے اندر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہمارا جو کشمیر ہے پاکستان کے پاس, اس میں کیوں یہ اپرچونٹیز ہم نہیں ایکسپلور کر پاتے؟ اماراتی بزنس مین یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی ہم نے نہیں دیا. ہماری پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہے, ہم نے بزنس یہاں پروموٹ ہی نہیں کرنا. ہماری پرائیورٹیز تو ہے کہ بھائی یہاں پہ
کس طرح پاور اسٹرگل کی جائے, کس بالکل طرح ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے بالکل اپنا کام چھوڑ کے. یہ چیزیں ہماری پرائورٹی میں. آپ نے افغانستان ایران وغیرہ کی مثال دی, وہ جی ہمارے مقابلے میں چھوٹے ملک ہیں, چھوٹی آبادی ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی بلکہ افغانستان تو ایک جنگ زدہ ملک ہے, پچھلے 40-50 سالوں سے وہ جنگ میں, جی لیکن یہاں پہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ خراب ہے. انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے. ایران نے تو یہ کیا ہوا کہ ایران نے اوور دا ایئرز اپنی اکانومی کو سینکشن پروف کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے جو اس نے سپلائی چینز ہے اس کو بڑا انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے, ہر چیز خود ہی وہ کرتا ہے. آئل اینڈ گیس بھی اس کے پاس اپنی ہے, پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ خود ہی پروڈیوس کرتا ہے. جو کچھ ٹریڈ ہے وہ رشیا کے ساتھ کر رہا ہے, ویٹ وغیرہ اور وہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنا اکانومی کو انسولیٹ کیا ہوا ہے فرام سینکشنز, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سینکشنز دے ول ناٹ گو اوے اینی ٹائم سون, اور یہ رہیں گی, کافی عرصے تک رہیں گی, کیونکہ جو ان کے ایمبیشنز ہیں آف بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور, اور جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ان کی سلامتی کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سمجھتے ہیں, تو وہ انہوں نے وہ ایمبیشن اپروو کرنا, وہ ایمبیشن انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس وقت ایک سمجھ سکتے ہیں کہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا بن رہے ہیں. اکانومی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے یا کہ ایک طرف آپ کی جو نیبرز ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا وغیرہ, بنگلہ دیش کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جی ڈی پی ان کی $450 بلین تک پہنچ گئی ہے, ہمارے $350 بلین ہے. ان کا گروتھ ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے, ان کے فارن ریزروز 35 بلین ہے, آپ کے $3 بلین, 10 ٹائمز ان کے آپ سے فارن ریزروز زیادہ ہے. انڈیا کے بالکل کوئی $550 بلین ہے. تو ان ملکوں کے ساتھ ہم نے تو میرے خیال سے ابھی جو ہم نے اگر موازنہ کریں تو ہم ان چیزوں کا موازنہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ انڈیا کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں اور ہمارے پاس کتنے ایٹم بم ہیں, یا انڈیا کی فوج نمبر 1 ہے یا ہماری فوج نمبر 1 ہے. وہ بحثیں تو میرے خیال سے ابھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے نہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ مجھے کچھ فرق پڑتا ہے. مجھے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مہینے میری اتنی تنخواہ ہے, مہینے کے آخر میں میرے پاس اس میں بچتا کیا ہے, یا میں جناب میں اپنے گھر کے اخراجات, یا میں اپنے بچوں کی فیسیں, یا میں میڈیکل بلز, میں یہ چیزیں پوری کر پاؤں. تو اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر میں نمبر 1 ہوں, ورنہ تو اگر یہ نہیں ہو رہی, مجھے اس بحث میں جانے ہی نہیں ہے کہ کون نمبر 1 ہے, کون نمبر 2 ہے, کون نمبر 3 ہے. ایسا مطلب ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ, اور یہ بات مجھے آپ کی بہت پسند آئی کہ واقعی اگر ہم اس ریس سے نکل آئے کہ یار ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کے پاس $596 بلین سعودی عربیہ کے بعد پانچویں بڑے ریزروائر جی ہندوستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی بہت ساری چیزیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی سر, یہاں پہ آپ کے اسلام آباد, لاہور, کراچی میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, تو کشمیر اور گلگت بلتستان تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے, کمیونیکیشن سسٹم کا کیا حال ہے, باقی اور کیا مسائل ہیں. تو کیوں کوئی جائے گا. ابھی تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انگریز نے اسلام آباد کے اندر جو ریلوے لائن مرگلہ میں چھوڑی ہوئی ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر تک جائے گی. انڈین ریلوے جو ہے کنیکٹیویٹی جموں اور پتہ نہیں کہاں تک, لداخ تک وہ کر چکے ہیں, ایئرپورٹ تک وہ بنا چکے ہیں جس پہ انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہے سری نگر ٹو شارجہ اور دبئی کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف سر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں, ہماری جیسی قوم نہیں اور ہمارے جیسا ملک نہیں ہے. لیکن یہ ایک الوژن والی دنیا میں ہم رہتے ہیں, اس سے ہم نکل پائیں گے, یا اسی طریقے سے ہم نے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپایا ہوگا اور ہم کہیں بس جی سب کچھ ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہمیں بحیثیت قوم ہمیں یا تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں آئی ایم ایف آئینہ دکھا رہا ہے, ہم کیونکہ ایک اپنے آپ کو تو آئینہ نہیں دکھا سکتے, تو ہمیں میرے خیال سے آئی ایم ایف اس وقت ایک, میں سمجھتا ہوں پروگرام ان کا بہت سخت ہے اور شرائط بڑی سخت ہے, لیکن کچھ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جس میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو گریڈ 17 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی بھی اور اپنے فیملی کے بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں. تو میں نے میری فیورٹ ڈیمانڈ ہے ایسا, ویسے میں آپ کو سچی بتا دوں, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ یہ تو بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے اور یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو یہ آئی ایم ایف تو میری اور آپ کی تھوڑی سنیں گے. اگر اس طرح کی کچھ اور بھی ڈیمانڈز کی جائیں اور کچھ اور, بلکہ سب اداروں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اثاثے ظاہر کریں, تو میرے خیال سے یہ آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. یہ ملک پہلے بھی انگریزوں نے ٹھیک کیا تھا, تو اگر آئی ایم ایف آ جائے اور اس طرح کے کچھ پالیسی ریفارمز یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کر, تو دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو شاید ہمیں تکلیف اس کی محسوس ہو, اور لازمی بات ہے وہ ہو بھی رہی ہے, لیکن
اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سال اسی طرح ہی چلتے رہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ ایک سے پیسے لیں اور دوسرے کو واپس کر دیں, دوسرے سے لو تو تیسرے کو واپس کر دیں. یہ کس طرح ہوتا رہے گا؟ اور آپ دیکھیں فخر, اس وقت آپ کی آبادی جو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے. جی لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ یہ سینسس فراڈ ہے. یہ کم از کم یہ 30 کروڑ کی آبادی ہے. یس ورلڈ بینک کی یہ پریڈکشن ہے کہ 2040 میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ کو سرپاس کر جائے گی. staggering 2.2% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اس وقت یورپ میں یا یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہے, جاپان وغیرہ, یہاں پہ گروتھ ریٹ مائنس میں جا رہی ہے ان کی پاپولیشن. بالکل ہماری 2.2% اینوئل گروتھ ریٹ ہے, which is staggering high. میرے خیال احسن اس population کو آپ control انٹرپٹ یو, کیسے لیکن شاید واحد چیز ہے, دو تین بڑی چیزیں. ایک انفلیشن میں ہم سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں, ایک پاپولیشن گروتھ میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں میرے خیال ہم لیڈ کریں دنیا کو, اس کے علاوہ تو شاید اور کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے. اور کچھ فیس بک گروپس میں یا واٹس ایپ گروپس میں کچھ اور جگہ پہ بھی ہم نمبر 1 ہے, لیکن وہ ایک اور بحث ہے. لیکن باقی جو ہے نا, لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا جو چیزیں میں کہوں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف. اور افسوس کی بات ہے, ایز اے ینگسٹر میں آئی ایم ویری کنسرن فار دا future of this country, for my future in this country, for the future of my citizens, کہ کیسے کوپ کر پائیں گے. آپ دیکھیں کہ حالات دن بہ دن it's getting very difficult for people to make their ends meet. بہت سارے لوگ are considering leaving this country abroad, گلف جا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ گلف میں اس وقت مارکیٹ سیچوریشن ہے, وہاں پہ لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ریکارڈ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ in search of even working for lower wages, کم پیسوں پہ بھی کام کرنے کو تیار ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار اس کو اگر آپ کنورٹ کریں درہم کو یا ریال کو یا اس کو روپیز میں, تو پھر بھی اچھے پیسے بن جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو they are leaving this country. یہ حکمران, یہ جو ہماری ایلیٹ ہے, ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایلیٹ کیپچر, آپ آج کل بہت دیکھتے ہوں گے, ہمارا جو نیریٹو ہے, ڈسکورس ہے, اس میں بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس پہ بڑا کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, حالانکہ وہ خود بھی ایلیٹ ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, وہ بہت بڑے اس ملک کے اور فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. یہ جو ایلیٹ ہے, they are only serving their own interest. ان کا سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ان کے ایسٹس باہر ہیں, یہاں پہ ان کا کچھ نہیں پڑا ہوا. تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں, یہ خود بھی باہر جاتے ہیں, اپنے بچوں کو انہوں نے باہر پڑھایا ہوا ہے. ان کے یہاں پہ کوئی سٹیکس نہیں ہے. they are ruling this country like a jungle. اور ایک رعایا سمجھا ہوا ہے, ہم سب سبجیکٹس ہیں, اور ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں. ہر 3-4 سال بعد ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, وہ فیل ہوتا ہے تو پھر ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن عوام کی بھلائی, عوام کا انٹرسٹ اور یہاں پہ لیونگ کنڈیشنز امپروو کرنا, اس کے اوپر کچھ وہ نہیں, کوئی سوچ بچار نہیں ہے پوری دنیا میں. اب پھر میں انڈیا کی طرف جاؤں گا, کیونکہ میں جاپان کے ساتھ یا میں جرمنی کے ساتھ کیوں کمپیئر کروں. میں اس ملک کے ساتھ کمپیئر کروں گا جو میرے ساتھ آزاد ہوا ہے, اور جو ایک جیسے لوگ ہیں, شکلیں بھی ایک جیسی ہیں, زبان بھی آلموسٹ ایک جیسا ہے, کلچر بھی ایک جیسا ہے. میں ان کے ساتھ مثال کروں گا کہ دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے پاپولیشن کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کر آئے ہیں, کتنی امپلائمنٹ کریٹ کی ہے, کتنا ایف ڈی آئی انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے. کچھ بھی نہیں تو ہم وہاں سے کچھ مثالیں لے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کمپٹیشن کے اس میں دیکھیں, ہم کولیبریشن کے کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہی کی آئی ٹی انڈسٹری کیوں فلرش کر رہی ہے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری, ان کے $170 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, ہمارے مشکل $3 بلین بھی نہیں پہنچ پاتے. جو اس سال کا ٹارگیٹ تھا وہ بھی نہیں میٹ ہوا. کیسے ہم کمپیٹ کر, ہمارے دماغ ایک جیسے ہیں, ہم یہاں پہ بہت زیادہ اسکل ہے, بہت زیادہ قابلیت ہے. ہمارے ینگسٹرز پوری دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں بڑے ٹاپ کے ڈاکٹرز مانے جاتے ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز. میں جرمنی گیا تھا, جتنے بھی آئی ٹی سیکٹر میں پاکستانی کام کریں اچھے پوزیشنز پہ, جب وہ وہاں پہ ایکسل کر پاتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ یہاں پہ سسٹم اتنا رگڈ ہے, the system is so bad کہ وہ یہاں پہ ٹیلنٹ کو آگے آنے ہی نہیں دیتا. تو آپ کیا وہ کریں گے؟ لیکن ایسا ایک انڈین ڈاکٹر ہیں, امریکہ میں پڑھاتے ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ فخر
کرپشن ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتی ہوگی اور آپ کے پاکستان میں بھی ہوتی ہوگی, باقی دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ ہوتی ہوگی, لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے بارڈر سے وہ پیسہ باہر لے کے جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں اس کو وہیں پہ لگائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں نقصان زیادہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے, گریڈ 17 ہو یا چھوٹے لیول کے لوگ ہوں, کسی بھی لیول کے, اور جس کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے. سکر حیدرآباد موٹر وے بن رہی ہے, ابھی اس کا افتتاح ہونا باقی تھا, اس کے لیے جو زمینیں دی جا رہی تھی, تو 3 ڈپٹی کمشنرز نے مل کر 17 ارب کا جو ٹیکہ ہے وہ لگایا ہے پاکستان کے خزانے کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ 17 گریڈ کا ہوتا ہے نا ڈپٹی کمشنر, کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ 18 یا 19 ہوتا ہے. 18 اس میں میں آپ کو 17. ایک ویسے اس میں جی ایک جی مزے کی بات بتاؤں کہ جی مجھے جی پچھلے دنوں ایک دوست نے کہا کہ اس میں سے ایک ڈپٹی کمشنر اس وقت ازبکستان میں بیٹھا ہوا جی بالکل ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسن وہ لوٹ کے وہ پیسہ امریکہ, دبئی, لنڈن, سوئٹزرلینڈ یا ان کنٹریز میں جاتا ہے, تو پھر اور کہتے جی ملک خطرے میں ہے, تو ملک کی سالمیت خطرے میں, تو بھائی کس نے ڈالی ہے؟ احسن خان درانی, احسن حمید درانی صاحب نے ڈالی ہے کہ فخر یوسفزئی نے ڈالی ہوئی ہے یہ جو سالمیت خطرے میں؟ آپ ہی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے, اختیار تو آپ کے پاس ہے. کہتے جی ڈالر کی اتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے, آپ یا میں کر سکتے ہیں, آپ جاتے ہیں باہر, آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ویزا یہ فلاں 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 سارا کچھ ہے نا, اس کے باوجود بھی ہمیں فورن کرنسی اتنی نہیں ملتی جتنی ہمیں ضرورت ہوتی. ایک اس بات وقت آپ جائیں مارکیٹ میں ڈالر ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے. پھر اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کو جو یہاں پہ اسلام آباد میں فورن ایکسچینج کے اوپر جائیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ دکھائیں, اس کے اوپر ویزا دیکھتے ہیں, پھر آپ کی انٹری کرتے ہیں. اچھا بایو میٹرک لے کر آتے ہیں, $1000 تک بھی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو بایو میٹرک دینا ہے. پھر آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کرنسی ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے, $5000 سے اوپر آپ لے جا نہیں سکتے اپنے ساتھ. تو یہ تو دیکھیں یہاں سے جو اس وقت ڈالر کی جو کمی ہوئی ہے, یہ بہت سارا پیسہ نکلا ہے اس ملک سے, اور یہ جنہوں نے اپنے کیسز کلیئر کیے ہیں, لازم بات ہے دے آر وہ ابھی لگے ہوئے ہیں مزید مال بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اتنا پیسہ انہوں نے نکالا ہے ڈالر کی, حالانکہ یہاں پہ ڈالر ہمارے پاس اتنا ڈالر تھا کہ ہم اپنا کام چلا سکتے تھے, ہم بیسک امپورٹس وغیرہ کر سکتے تھے, اتنی کمی نہیں تھی. یہ کمی کریٹ کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ باہر نکالنا تھا اپنا, اور وہ تھرو افغانستان نکلا ہے, تھرو دبئی گیا ہے, جو بھی ان کے چینلز ہیں وہ انہوں نے اپنا پیسہ نکالا ہے. وہ یہ اس چیز کے ماہر ہیں, گرو ہیں, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ان چیزوں کو کہ جو جس طرح یہ اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں. آپ کو دیکھیں پہلے وہ ایکٹریسز اور ماڈلز کے تھرو پیسہ, جی بالکل, وہ ایان علی بڑی مشہور, ایان علی وغیرہ, بالکل جی. یعنی ایک چیز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. وہ کراچی سے پورٹ قاسم سے جناب کنٹینرز بھر بھر کے گئے ہوئے ہیں وہ پیسوں کے. وہ تمام کہانیاں نیوز ابھی تک نیوز آرٹیکلز میں وہ چھپی ہوئی ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہے. تو کن کن طریقوں سے اس ملک کو تو یقین کریں کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. اتنا ظلم اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر ایک میں کہتا ہوں اگر کوئی گورا اس کے اوپر وہ لکھنا شروع کر دے, اس کی داستانیں لکھنا شروع کر دے ایز اے تھرڈ پارٹی اینالسٹ, تو شاید رونا شروع کر دے کہ, اور یہ شاید حیران ہو جائے کہ یہ ملک ابھی تک چل کیسے رہا ہے اتنا لوٹنے کے بعد, اتنا اس کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد. وہ شاید حیران ہو جائے. تو پھر یہاں آپ کی وہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ 27ویں کی رات کو یہ بنا ہے, تو یہ شاید وہی 27ویں کی رات کی برکت ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا یہ مطلب مجھے یقین کریں ان لوگوں پہ غصہ بھی آتا ہے, کیا کریں, روز کسی نہ کسی سے ٹاکرا ہوتا ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش 1971 میں, اور میں کہتا ہوں آج وہ کتنے خوش ہوں گے کہ یار شکر ہے کہ ہم ان سے الگ ہوئے ہیں, کہ اگر ہم ہوتے تو شاید آج ان کا ہم سے بدتر حالت میں وہ لوگ بیچارے ہوتے جو ہم سے الگ ہوئے. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر کسی نے اپنے اپنے ایگوز بنائے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا, ڈار صاحب, سوری میں نے ڈالر صاحب کا, فیصل ڈار صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, زرداری صاحب ہو, چھوٹے اور بڑے دونوں کی میں بات کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی بھی جگہ کوئی تھوڑی سی بھی فکر ہے کہ ہاں یار بس کر دو یار, یہ جو بھیڑ بکریاں 23 یا 25 یا 30 کروڑ کی ہیں, اگر یہ ہوں گی تو ہماری حکومت ہوگی, اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, یہ فکر اس طرح نہیں آتی. یہ ان کے سسٹمز اس طرح کے ڈیزائن کیے گئے ہیں, یہ اس گند میں اتنا اتر چکے ہیں کہ ابھی میرے خیال سے یہ آپ ان کی ضمیر سے ان کے ضمیر کو آپ ملامت نہیں کر سکتے, یا اس کے اوپر آپ ان کے کانشنس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے کہ یہ شاید ایک دن اٹھیں گے اور انہیں احساس ہوگا
کہ اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. آپ ریسنٹ مثال دیکھ لیں کہ مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں نگران حکومت کے ساتھ کیا کیا ہے. جی سارے ارب پتی جی وہ بالکل لوگ جو کہ مولانا کی کیبنٹ میں کیمپینز کو مولانا صاحب عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 20 بندے کو لے کے جاتے ہیں, وہ ان کے عمرہ وغیرہ اسپانسر کرتے ہیں, فورن جی ٹریول اسپانسر کرتے ہیں. تمام وہ بلینئرز ان سب کو آ کے وہ کر دیا. اچھا بالکل پہلے تو سب کو شامل کر دیا, جی اناؤنس کر دیا, انہوں نے ہیلپ لے لیا, بعد میں جا کے انہیں وزارتیں, یعنی وہ الٹا حساب ہوا ہے کہ پہلے وزیر بن گئے ہیں, بعد میں انہیں پھر ان کے پورٹ فولیوز ملے ہیں. یعنی انہوں نے پہلے بندے اکٹھے کرنے تھے جو جتنا جس کے پاس مال تھا اس لحاظ سے شارٹ لسٹ کیے انہوں نے, 14 بندے کیے, ان کے پاس اتنے پیسے, جو سب سے ہائیسٹ بڈر ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آکشن ہو رہی تھی نا ایک وہاں پہ, بالکل تو جو ہوتی ہائیسٹ بڈر رہتی تھے ہے. اس میں سے 14 بندوں کی لسٹ بنی نگران ہاں حکومت خیبر پختونخوا کی. پھر 4-5 دن بعد انہیں ہوا کہ اب انہیں تو وزارتیں بھی دینی, تو پھر انہیں ان کی پیسوں کے مطابق ان کو وزارتیں دی. بالکل یعنی اتنا یہ ظلم کہ نگران میں آپ لے کر آتے ہیں ٹیکنیکل لوگ, ٹیکنوکریٹس لے کر آتے ہیں یا تاکہ وہ ان 3 مہینوں میں بالکل کچھ ڈیلیور کریں, ان وزارتوں کو چلائے, تو آپ وہی فرسودہ کاروباری لوگ آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں, اتنا ظلم. تو آپ امید ہی نہ رکھیں. پھر مولانا صاحب کی آپ بالکل مثال دے رہے ہیں, مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو منسٹر بنایا ہوا ہے, تو وہ بالکل اکرم دورانی جو ہے ان کا, جو ان کے مولانا کے داماد ہیں, جی ان کے بیٹے پھر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں. یا تو پھر حاجی غلام علی جو کہ پھر مولانا صاحب سے گورنر ریلیٹڈ ہیں, وہ گورنر بن گئے, ان کے بیٹے میئر پشاور ہے. تو ہر کسی نے پوری فیملیز اس وقت, یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیملی بزنس ہے, یہ شاہدہ پالیٹکس اختر نہیں ہے کہ صاحبہ جو نیشنل ان کی سالی ہے مولانا صاحب کی, وہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی چیئرمین شپ, ان کے پاس بڑی اچھی کمیٹیاں ہیں. میری کبھی کبھار بات ہوتی تو کہتی یہ فلاں کمیٹی میرے پاس, تو میں نے کہا میڈم آپ کے پاس تو بڑی زبردست قسم کی کمیٹیاں ہیں جس کو آپ چیئر کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ایسا ہی کوئی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے 3-4 نام لیے, بہت کچھ ہے شاید بہت ہماری نظروں سے اجل بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جی بھانجے بھانجیاں جی بالکل نواسے ہر قسم پوری فیملیز انہوں یا نے سیٹ کی ہوتی ہے. اور یہ تو کچھ پولیٹیکل پوزیشنز ہے نا, پھر کچھ ہوتی ہے جو کہ نان پولیٹیکل پوزیشنز ہوتی یا ہیں, کسی ادارے کا سربراہ لگا دیا تو بالکل کہیں پہ ایڈوائزرشپ دے دی, تو کئی کسی کو ڈی سی لگا دیا. مولانا صاحب کے اپنے ایک ہاں بھائی ڈی سی ہیں. بالکل تو یہی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے ساتھ, اور آئی ڈونٹ نو یہ کب تک چلیں گی اور کب تک یہ عوام اس کو برداشت کرے گی, کیونکہ جس طرف حالات جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور اس کے بعد قابل برداشت ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ شاید یہ لوگ, ان لوگوں کو پھر اس ملک میں رہنے کی بھی اجازت دی جائے جس طرح انہوں نے اس ملک کے ساتھ حال کیا ہے. ایز این لاسٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا, یہ فیوچر اب کیا نظر آتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ خود ینگ ہیں اور بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, دیکھتا رہتا ہوں میں آپ کو, کیا لگتا ہے یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے, یا جس کا بھی ہاتھ جہاں پہ بھی لگتا ہے, آپ نے گلف کی بات کی بالکل, کیونکہ سب سے ایزی وہی ہوتا ہے, باقی لوگوں نے تو, ہمارا پاسپورٹ اتنے نچلے درجے کا پڑا ہوا ہے کہ وہ پھر اتنے آسانی سے کوئی ویزا تو دیتا نہیں ہے. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے, اب عوام کیا کرے گی اور پاکستان کہاں پہ جا کر سٹینڈ کرے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے فخر کہ ابھی ہم نے اپنا راک باٹم جو ہے نا وہ ہٹ نہیں کیا, ابھی اس میں ٹائم ہے. اوکے میرے خیال سے ابھی تھوڑے سے حالات اور مزید خراب ہوں گے یہاں پہ, لوگوں کے لیے اور مشکلات کھڑی ہوں گی اکنامکلی بھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں. یا TTP اس وقت بالکل ریسرجنس ہو رہی ہے. بالکل پشاور کا جو ابھی واقعہ ہوا ہے APS کے بعد دوسرا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے ایگزیکٹلی جس میں ہمارے 100 سے زیادہ پولیس جوان شہید بالکل ہوئے ہیں. یا تو وہ بھی اچھا, پھر آپ کو اس وقت جو TTP کے خلاف بڑے اسکیل کا اگر آپریشن بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بڑے پیسے چاہیے, اور اس جو وقت نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے نا وہ سر کو جا رہی ہے کہ اس کے لیے ہم پیسے کہاں سے اسپیئر کریں, کیونکہ لازم بات ہے ایک آپریشن اتنے اسکیل کا آپریشن کرنا, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف منی. یا یہ تو اگر ہمارے پاس اس پر کوئی اسٹیٹسٹکس ہوتے کہ اور اگر ہماری گورنمنٹ اتنی ویژنری ہوتی کہ اس ٹائم اگر آپریشن ضرب عضب کے ہمیں ایکسپنسز بتا دیتی کہ کتنے اس پیسے, تو ابھی ہم اس کو کوٹ کر پاتے, ہمارے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا کہ ہم بتا سکتے تھے کہ دیکھیں اس ٹائم اس پہ اتنے پیسے لگے ہیں تو ابھی اتنے. لیکن ہمارے ہاں ڈیٹا بھی آپ کو پتا ہے اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, گورنمنٹ چیزیں چھپاتی ہے, نہیں بتاتی. نہیں, تو اس میں تو حالات ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو شیخانہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں چھپانا ہے, تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو نیا کوئی لا بنا دو, یہ کیوں لوگ مانگ رہے ہیں ہم سے کہ بھائی یہ کتنے گفٹس آپ کو ملے. اور ابھی جو باجوہ صاحب کا ریکارڈ نکالا گیا تھا, وہ شاید اسلم بیچارہ گیا یار, ایک
जर्नलिस्ट ने अगर कुछ डेटा निकाला है तो आप उसको पकड़ने की बजाय इस पे इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई उनके पास उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है, उन्होंने आर्मी को लीड किया, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है, तो एटलीस्ट आप उनकी कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल रख दे। तो आपने उसको रगड़ा दे दिया बगैर उसके वारंट चरंट के, आपने उसको अंदर कर दिया, हथकड़ियां लगा दी। बस यही तो ज़ुल्म है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए, लेकिन ये कि अभी हालात, आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ, हालात मुझे लगता है कि थोड़े से और बिगड़ेंगे। रॉक बॉटम हमने हिट करना है, लेकिन एक बार अगर रॉक बॉटम हिट कर लिया, तो मेरे ख्याल से अभी फिर ये जितनी भी हमारी अवाम है और ख़ास तौर पे यूथ है, ये फिर ये नहीं देखेगी कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी, किस तबके से, किस मसलक से, किस मज़हब से किसी का ताल्लुक है। वो फिर ये देखेगी कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरे ख्याल से एक अवामी किस्म का वो आएगा, एक रिएक्शन आएगा, और आना भी चाहिए, एक अवामी रिएक्शन आना चाहिए। और वो जब आएगा मेरे ख्याल से फिर ये हालात दुरुस्तगी की तरफ जाएँगे। और ये जो हमारा सिस्टम इस वक़्त खड़ा है, ये बहुत कमज़ोर बुनियादों पे खड़ा है। या मेरे ख्याल से ये जो रॉक बॉटम अगर हिट होगा, तो ये लाज़िम बात है, इससे फिर कोलैप्स होना है। और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ इसको वापस खड़ा करना है, ये तभी आगे चल पाएगा, वरना तो ये हमारा यही हाल होगा। हर हर साल हम आईएमएफ के साथ जब उसकी ट्रांच आएगी, बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट की बातें करना शुरू कर जाएँगे। लोग अपना पैसा रुपीज़ से डॉलर में करके, गोल्ड ले जाके इस मुल्क से पैसा, इसका जो है ना, ये एक बड़ा विशियस साइकिल है। ये जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो ये कोई इस तरह है नहीं, मुल्क जो है ना घर की तरह नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर के या ऊपर हालात हालात खराब होते हैं, तो हम बिल्कुल क्या करते हैं कि चलो हम यार, हम अपने अखराजात कम कर देंगे और अपनी सेविंग्स जो है ना, वो उसमें से वो सेविंग्स बढ़ा देंगे। बिल्कुल मुल्क के बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं, और वो ये कोई रैशनल थिंकर नहीं होता मुल्क जो है ना, या मुल्क ये जो अवाम होती है, या वो एग्जैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त डॉलर की ज़रूरत है, मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है, हम्म लेकिन अवाम सबसे ज़्यादा डॉलर खरीद रही है और अपने रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर रही है। यानी या जितनी आपको डॉलर की ज़रूरत है मुल्क की, डॉलर उतना शॉर्ट होता जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल रैशनल थिंकर नहीं होता, या इंसान की तरह नहीं सोचता मुल्क या उसके जो मामलात होते हैं। तो मेरे ख्याल से हालात खराब होंगे, लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही चलें, होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई, यही है। है। हम छोटे थे, मैं अपने फादर से भी बात करता हूँ तो वो भी कहते हैं कि जी मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो कहते हैं हम सुनते थे, हम भी सुनते हैं, कहते हैं नाजुक मोड़ पे है। आई डोंट नो कि और सालिमियत को भी खतरा है, सारी चीज़ों को भी खतरा है। वैसे पाकिस्तान में सारी चीज़ों को खतरा ही रहता है, ईमान को, इस्लाम को, मुल्क की सलामती को, जितनी भी चीज़ें होती हैं। शायद वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ को खतरा है। लेकिन खैर एनीवे, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें हमें और हमारे सुनने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी होपफुली अच्छी लगी होंगी। एहसन हमीद दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने शो ज्वाइन किया। थैंक एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।